बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करना चाहेंगे शहर में टिड्डी दल की यलगार के हवाले से। टिड्डी दल जिसे इंग्लिश में लोकस्ट कहा जाता है और बाइबल में भी इसका जिक्र आया है, एक ऐसा कीड़ा इंसेक्ट जो कि फसलों पे हमलावर होता है। कहा जाता है कि कुछ ऐसी साउंड या कि कुछ ऐसी आवाज़ें निकाली जाती हैं या आपस में प्रोड्यूस की जाती हैं जिसकी वजह से ये तमाम टिड्डी दल जो है ये इकट्ठा हो जाता है और एक झुंड की सूरत इख्तियार कर लेता है। ये झुंड इतना तादाद में इतना ज़्यादा होता है कि इसकी वजह से ये जो टिड्डी दल है ये एक तरीके से जैसे बादल छा जाते हैं उस तरह ये टिड्डी दल हमला करता है। और आपको ये भी बताते चलें कि इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे जो हमारे वज़ीर हैं ख़ास तौर पर खुराक के, उनसे भी बात करेंगे, उनका भी हम वर्जन जानेंगे, उनका व्यू पॉइंट जानेंगे कि वो क्या कहते हैं ख़ास तौर पे टिड्डी दल की इस यलगार के हवाले से। यानी जो शहर में जो ये जो यलगार हुई है जिसकी वजह से टिड्डी दल लोगों में खौफ व इराज भी पाया गया। कुछ लोग छतों पे खड़े होकर वीडियो बनाते रहे, एक तरफ नेशनल स्टेडियम में मैच रोकना पड़ गया क्योंकि टिड्डी दल का हमला हो गया था। और क्योंकि ग्रास हॉपर भी कहा जाता है, ऐसे ग्रास हॉपर जो कि ज़्यादातर हरी जो सब्जियां होती हैं उस पे जाता है। कहाँ से टिड्डी दल आया है कराची में? क्या सिर्फ एक ट्रांजिट जिसे कहा जाता है, जिस तरह ट्रांजिट ट्रेड होती है, क्या कराची एक ट्रांजिट का एरिया है जहाँ से सफ़र करके ये आगे बलूचिस्तान की जानिब बढ़ जाएगा? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस फूड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से ऑलरेडी वार्निंग जारी कर दी गई थी कि सितंबर के एंड या अक्टूबर के एंड तक टिड्डी दल की चूँकि ब्रीडिंग हो रही है इसलिए एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर खुराक इस्माइल राहू साहब, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल राहू साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम जी सर, ये टिड्डी दल के हवाले से कराची में काफ़ी लोगों में खौफ व हिरास भी पाया जाता है और इससे पहले कुछ खबरें आ रही थी जिनमें ये कहा जा रहा था कि मलीर जहाँ से कराची में कुछ सब्जियां आती हैं जैसे टमाटर है, मटर है या ऐसी चीज़ें जो कि मलीर के बागीचों से आती हैं, वहाँ पे टिड्डी दल ने हमला किया है। सर पहले तो मुझे ये जो टिड्डी दल का हमला मलीर या शाह फैसल कॉलोनी या ऐसे इलाकों में जहाँ छोटे छोटे फार्म्स मौजूद हैं या गटर बगीचे लगे हुए हैं, क्या वहाँ कोई इस किस्म का हमला हुआ है या नहीं हुआ है? सर जी बिल्कुल ये टिड्डी दल कल यहाँ में रिपोर्ट मिली कि ये मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ में पहुंची है। तो उसी वक्त हमने अपनी फील्ड टीम्स और सर्वे टीम्स जो भी थी उनको वहां भेजा। आवाज आ रही है? जी 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 सर, बिल्कुल मुझे आवाज आ रही है, मुझे आवाज आ रही है सर, आप फरमाइए। तो वो उन्होंने सर्वे वगैरह सारा किया। तो ये मुख्तलिफ आपको पता है कि पिछले 6 माह से ये सिंध के मुख्तलिफ अजला में कोई 1 दर्जन से ज्यादा अजला में ये मुख्तलिफ औकात में टाइमों में आ चुकी है। मलीर में कल पहुंची तो हमने उसी वक्त इफेक्टिवली अपना काम किया और टीम्स वगैरह भेजी, सारा सर्वे किया। लेकिन ये इस वक्त माइग्रेटिंग स्टेज में है। ये मुख्तलिफ खैरपुर का जो है नारा डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सांगड़ का डेजर्ट, फिर उमरकोट का डेजर्ट, फिर ये मिठी थरपारकर का इलाका, फिर बदीन कट्टा कोस्टल बेल्ट से होती हुई ये बलूचिस्तान की तरफ अभी जा रही है। तो इस वक्त ये जो इस पोजीशन में है कि जहां पहुंचती है हमारी टीमें भी पहुंचती हैं, स्प्रे की टीमें पहुंचती हैं, फील्ड टीम्स पहुंचते हैं गाड़ियों का, क्योंकि ये क्रॉप एरिया में हम फकत मैन्युअल स्प्रे कर सकते हैं और एरियल स्प्रे वगैरह यहाँ दूसरा नहीं किया जा सकता। तो वो पहुंचती हैं टीमें, हमने स्प्रे भी जहाँ जरूरत होती है वहां करवाते हैं। लेकिन ये फिर अब कल जहां मलीर में रिपोर्ट हुई थी, आज यहाँ हमने जब सुबह हमारी टीमें वहां पहुंची तो वहां से ये निकल चुकी थी और ये आज शाम रात यानी अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं तो ये काफी लसबेला वगैरह वहां पहुंचे। अच्छा सर, ये बताइएगा टिड्डी दल के बारे में ये कहा जाता है कि मलीर में ये मैं आपको बताता चलूं आगाही के लिए कि मलीर में कहीं भी कोई हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं रोड कोई नुकसान हुआ हो, लेकिन ओवरऑल क्रॉप्स का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का कोई नुकसान नहीं हुआ बड़ा। इस्माइल राहू साहब, असल में बात ये है कि वैसे तो मैं सेकंड स्टोरी पे इस पे बात करना चाहता था, लेकिन शहरी जो है ना सर, क्योंकि ब्यूरो ऑफ प्राइसेस कंट्रोल और ये तमाम चीजें भी आपके अंडर में आती हैं, सर शहरी इस वक्त परेशान है। टमाटर की कीमत नहीं, ब्यूरो प्राइसेस कंट्रोल अभी
हमारा स्पेशल असिस्टेंट है जी सर। डॉक्टर खटूमल, वो उसको लुक आफ्टर करते हैं। सर लेकिन खुराक के हवाले से अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो मटर है या टमाटर जो कि इस वक्त सीज़न, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर्दियों की आमद पे टमाटर इस कदर महंगे हो जाएं कि 300 और 350 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हों? मटर की कीमत जो है वो एकदम शूट अप कर गई 180 से ये 250 देखिए पौने थोड़ा थोड़ा बहुत इजाफा इसमें पर्टिकुलरली टमाटर में, तो उसका जो क्रॉप वगैरह थोड़ा जो इफेक्ट हुआ है बारिशों की वजह से, पहले पानी की कमी थी तो पानी नहीं आया, बाद में फिर बारिशें और ये पानी इकट्ठा आया, ये हुआ है। लेकिन ओवरऑल ना इस मुल्क अभी जो हालात हैं, अब ये जो वेजिटेबल्स हैं जो बनते हैं, अब इसका बीज ज्यादातर आजकल हाइब्रिड बीज और मुख्तलिफ बीज आते हैं जो सब इम्पोर्ट होते हैं, बाहर से आते हैं, और उसमें पेस्टिसाइड यूज होती हैं, फर्टिलाइजर यूज होता है, ज्यादातर पानी इनका ट्यूबवेल्स का वगैरह सारा होता है जिसमें बिजली इस्तेमाल होती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो ये जो महंगाई का आलम है, आपको पता है कि जो भी चीज इम्पोर्ट होती है उसका डॉलर का रेट कहाँ पहुंच चुका है, फिर सारा ये जो हमारी जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि ये एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल होते हैं। आप वेजिटेबल्स अगर उगाएंगे तो वहाँ आपका बिजली का इस्तेमाल भी होगा, आपका फ्यूल का इस्तेमाल भी होगा, डीजल की कंजप्शन, ट्रैक्टर्स वगैरह, एग्रीकल्चर मशीनरी सारी जो होती है वो डीजल पे चलती है। तो ये इतनी महंगाई जो कर दी गई है, तो उसका हम जो रोना रो रहे थे पहले से ही, जैसे ही इस हुकूमत ने महंगाई की शुरुआत की, हर चीज का बढ़ाना शुरू किया, तो हम यही कह रहे थे कि भाई ये इसके नतायज बहुत भयानक निकलेंगे और नाकाबिले बर्दाश्त होंगे अवाम के लिए, जो चीजें अभी सामने आ रही हैं। इस्माइल राव साहब ये बताइएगा कि ये जो महंगाई है, तो क्या आपके कहने का मकसद ये है कि ये मतलब आर्जी तौर पे कीमत नहीं बढ़ी है, ये कीमतें इसी सतह पे रहेंगी? अब टमाटर की कीमत आर्जी तौर पर बढ़ी है, ये फिर पीछे आ जाएगी इंशाल्लाह जब क्रॉप शुरू हो जाएगा इसका। लेकिन ओवरऑल देखें ना आप, हर चीज की अब बहुत सारी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, या दूसरी जो रोजमर्रे की चीजें हम इस्तेमाल में होती हैं, जो रोज का आप सौदा सलफ घर का लेना जाते हैं, तो उसमें जो इतनी जो इजाफा हुआ है वो तो चीजें नीचे नहीं आएंगी ना। अगर कोई ऐसी चीज जैसे अभी टमाटर की थोड़ी शॉर्टेज हो गई है, किसी की वो चीजें अगर हो गई वो तो ठीक है, अब जब सप्लाई सही हो जाएगी तो वो तो आ जाएगी। लेकिन उन चीजों पे जो लागत इनपुट्स इतनी बढ़ चुकी हैं तो वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सर इवन अगर हम दूसरी सब्जियों की भी बात करें तो ओवरऑल तकरीबन तमाम ही सब्जियां इस वक्त 50% से 100 और 200% मैं वही कह रहा महंगी मिल रही हूँ। मेरा कहने का मकसद भी यही है कि ठीक है, एक आधा चीज की रेट इसलिए बढ़ गया होगा नरक जब जी वो डिमांड और सप्लाई का बैलेंस नहीं रहा होगा, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम हो गई किसी न किसी वजह से, किसी मौसमी वजह से, या जो बारिशें ज्यादा हो गई, या क्लाइमेट चेंज हुआ, फसल क्रॉप सही नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल महंगाई जो हुई है हर चीजें में, अब आप जैसे देख रहे हैं कि मुर्गी का कहाँ पहुंच गया, आटे का आप देख लें क्या कहाँ जाके पहुंचा है। तो ये जो चीजें, सब चीजें हैं ये, और जो चीजें वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, और जो मामलात हैं, ये सब इसकी वजह जो बुनियादी तौर पर है वो जो महंगाई की है, तो हुकूमत ने आके जो सोनामी जो अवाम पे आके डाला है, तो ये उसकी वजह से है, हुकूमत की वजह से। तो हुकूमत इस हवाले से और गैर फाल मुआशी इक़दाम की वजह से हुआ है। सर सिंध हुकूमत इस हवाले से कोई इक़दामात कर रही है कि इन प्राइसेस को, इन कीमतों को कंट्रोल किया जा सके? लेकिन एक चीजें ऐसी होती हैं जो बयान का कंट्रोल है। आपको सिंध हुकूमत के खुद फंड्स बंद हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, हमारी तरफ से ना हम नौकरियां दे रहे हैं, ना हम डेवलपमेंट स्कीम कोई भी हम डेवलप नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हमें फंड्स नहीं रिलीज हो रहे हैं। तो सिंध हुकूमत अपने जो वसाइल हैं उनके मुताबिक हर मुमकिन हम इक़दाम कर रहे हैं। हम एग्रीकल्चर को बूस्ट देने के लिए बहुत सी चीजें सब्सिडी पे दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ताकि चीजें बैलेंस रहे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसपे हम कुछ नहीं कर पाते, जैसे ये जो इनपुट्स हैं एग्रीकल्चर के जो अल्टीमेटली इफेक्ट करते हैं सब्जियों के कीमतों को, जाके असरअंदाज होते हैं, या जो मेन हमारे क्रॉप्स हैं उन पे जाके असरअंदाज होते हैं, इनको हम नहीं कंट्रोल कर पाते। इसलिए कि ये जो चीजें, आप खाद का कंट्रोल रेट हमारे बस में नहीं है, बिजली, गैस, फ्यूल, डीजल वगैरह जो इम्पोर्ट चीजें होती हैं, बीज, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब इम्पोर्ट होती हैं और जिनकी कीमतें डॉलर में तय होती हैं। अच्छा सर, अब वापस आते हैं टिड्डी दल के इस हमले की जानिब। मुझे बताइएगा सर कि
کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ رات میں ایک جگہ ٹڈی دل موجود ہوتے ہیں اور اس کے بعد دن کی روشنی میں یعنی اجالے میں جو ہے یہ سفر کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ سر یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے آلریڈی وارننگ آ چکی تھی, چاہے ہم انڈیا کی بات کریں, ایتھوپیا افریقہ کی بات کریں, یمن کی بات کریں, ان تمام علاقوں سے آلریڈی ٹڈی دل کے حملے پہلے چل رہے تھے. اور یونائٹڈ نیشنز کی جو فوڈ کی جو تنظیم ہے اس نے آلریڈی پاکستان کو اس حوالے سے وارن کیا تھا کہ لیٹ سپٹمبر اکتوبر یا لیٹ اکتوبر تک جو ہے وہ ٹڈی دل میں بہت زیادہ, چونکہ بریڈنگ چل رہی ہے اور اس لیے جب ان کی افزائش نسل کمپلیٹ ہو جائے گی, مکمل ہو جائے گی, تو پھر یہ ایک جھنڈ کی صورت اختیار کر سکتے ہیں جس سے کہ کراچی یا پاکستان میں نقصان ہو سکتا ہے. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اس سپٹمبر یا اکتوبر کا بھی قصہ نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل ایشو ہے بیسیکلی. یہ جو پہلے جہاں بھی ہوتی تھی تو یہ کئی ملکوں میں ایک ساتھ, تو یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل ممالک جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں جی. اور یہ پچھلے پیپلز پارٹی کے ٹینیور میں آئی تھی تو ہم نے مختلف پیپلز جو ریسپانسبل تھے انہوں نے مختلف ممالک سے, یو اے ای سے, دوسرے ممالک سے جہاز منگائے تھے اسپرے کرنے کے لیے. اب اس وقت ایک جہاز ہے یہ جو پلانٹ, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بیسیکلی کام جو ہے, یہ مینڈیٹ جو ہے, یہ رسپانسبلٹی ہے جو ہے وہ پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کا ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر میں آتا ہے اور اسی کے انڈر میں کام کرتا ہے. اس کی پیسٹیسائڈ کی باہر سے آتی ہے, امپورٹ ہوتی ہے, یہاں کوئی مینوفیکچر نہیں ہوتی, جو فقط جس کا امپورٹ کرنے کا اختیار بھی پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ پہ اور کسی کو نہیں ہے. تو یہ پچھلے فروری سے یہ یعنی فروری میں یہ بلوچستان میں آئی, بالکل جیسے آپ کہہ رہے ہیں یمن سے ایران سے پھر یہ بلوچستان میں پہنچی فروری سے, پھر مئی میں یہ سندھ میں آئی. تو ہم تو لکھتے رہے ہیں کیونکہ یہ تو پاکستان گورنمنٹ کو اس کے لیے افیکٹو پالیسی بنانی چاہیے تھی. یہ پلینس اگر ان کے پاس نہیں تھے آپریشنل پلان, جو بتایا جا رہا ہے کہ 17 پلان سے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لے کے دیے تھے, اب اس میں فقط 1 یا 2 آپریشنل ہیں, وہ بھی 2 گھنٹے چلتا ہے پلین, تو وہ ایئر کرافٹ جو ہے وہ پھر 2 دن کھڑا ہو جاتا ہے جی پھر اس کا کام ہوتا ہے, ریپیئر ہوتی ہے. تو یہ بالکل فیڈرل گورنمنٹ کو اقدامات کرنے چاہیے تھے اس کے لیے, جو نہیں کیے گئے انہوں نے. اچھا اسماعیل راؤ صاحب, یہ کہا جا رہا ہے کہ آخری دفعہ کراچی میں جب اس کی ٹڈی دل کی یلغار ہوئی تھی تو 1961 کی بات ہے. 1961 کے بعد سے کراچی میں ٹڈی دل کو اب دیکھا گیا ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ ہاں یہ بالکل صحیح ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ سندھ میں اس دوران نہیں آئی. نہیں سر, کراچی کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ یہ ایک آزاد ڈسٹرکٹ میں یہ اتنی اس بار جتنی لارج اسکیل پہ آئی ہے اتنی پہلے نہیں آئی. یہ استعمال بہت ہی, یعنی آپ سمجھیں گے 1 درجن سے زائد اضلاع جو ہیں وہ سندھ کے افیکٹ ہوئے ہیں. بلوچستان, ساؤتھ پنجاب پورا اس میں یہ بعض مختلف ٹائمنگ پہ یہ آتی رہی ہے. تو بیچ میں آئی ہے, اس کے بعد بھی یہ آئی ہے مختلف اضلاع میں سندھ میں, لیکن اس کا اتنا پھیلاؤ نہیں رہا. سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ نے ٹڈی دل کو کھانے کا بھی مشورہ دیا ہے. تھر میں تو عام طور پہ تھر کے جو باسی ہیں وہ تو باقاعدہ انتظار کرتے ہیں, وہاں پہ یہ ٹڈی دل جو ہے یہ کھائی جا رہی ہے. لیکن سر متحدہ قومی موومنٹ نے اس پہ مطلب آپ کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا. ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کراچی کے ساتھ پہلے کیا کم ظلم کیا ہے جو اب ٹڈی دل کھانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے؟ ہم نے کم سے کم اتنا ظلم نہیں کیا جتنا موجودہ حکومت اور اس کے تاجوں نے کیا ہے, پورے فقط سندھ کے ساتھ ہی نہیں پورے پاکستان کے ساتھ. یہ میں نے بات بالکل کہی ہے لائٹر موڈ میں نے بات کہی ہے کہ یہ دیکھیں, یہ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ریگستانی علاقے نہ فقط ہمارے پاکستان کے ریگستانی علاقوں میں بلکہ جو ورلڈ وائڈ یا یو اے ای وغیرہ یمن میں بھی کھایا گیا ہے ریگستانی علاقوں میں, وہاں بھی یہ مرغوب غذا ہے, یہ شوق سے کھائی جاتی ہے. اچھا, لیکن سر آپ سمجھتے ہیں کہ کراچیوں کو بھی مطلب اب بریانی اور یہ جو چیزیں ہیں فرائیڈ یہ ٹڈی دل کی بنانی چاہیے کراچی والوں کو؟ کھانی چاہیے, کیوں نہیں, یہ سب کھانے کی چیزیں تو کھانی چاہیے. مشروم ریگستانی علاقے کا نہیں ہے کیا؟ ہاں, ایسے بہت ساری سبزیاں ہیں جو ہم ریگستانی علاقوں کے ہوتے ہیں, فروٹس ہوتے ہیں, وہ ہم کھاتے ہیں, تو یہ بھی ہم کھا سکتے ہیں. چلے ٹھیک ہے اسماعیل راؤ صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا. اور ناظرین اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو ٹڈی دل کی یلغار ہے کیا اس پہ کنٹرول پا لیا جاتا ہے, یعنی اس کو قابو کر لیا جاتا ہے یا پھر یہ بے قابو ہو جاتی ہے. کیونکہ کہا ہی جاتا ہے کہ جس تیزی سے یہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور رات کو یہ عموماً جو ہے نا یہ اسٹے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر نیکسٹ علاقے کی طرف جاتے ہیں, لیکن اس اسٹے کے دوران یا اس طرح سے جھنڈ کے جھنڈ سفر کرتے ہوئے
ان کی افزائش نسل کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے، اور اگر اسی طرح افزائش نسل جاری رہی تو پھر یہ ٹڈی دل مزید زیادہ گمبھیر صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ میرا ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کراچی کے مختلف علاقوں میں ٹڈی دل کی یلغار کے حوالے سے، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ لائٹر موڈ میں جو وزیر خوراک اور زراعت ہیں ان کا یہ کہنا تھا، اسماعیل راہو صاحب کا، کہ ٹڈی دل کو کھایا جا سکتا ہے۔ جس طرح تھر کے باسی جو ہیں وہاں یہ بڑی ایک مقبول ترین ڈش کہلاتی ہے، لوگ عام طور پہ بناتے ہیں، فرائیڈ یا بریانی یا وہ چیزیں کھائی جاتی ہیں، لیکن اس بیان کے اوپر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے کافی شدید رد عمل آیا، اور یہ کہا گیا کہ مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کراچی والوں پہ پہلے کم ظلم کیا ہے، جو اب ٹڈی دل کے حوالے سے اس کو کھانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال محمد علی صاحب، جن کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے، رہنما ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ جی السلام علیکم اقبال بھائی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر۔ سر یہ بتائیے گا کہ جو صوبائی وزیر ہیں اسماعیل راہو صاحب، انہوں نے ٹڈی دل کھانے کا مشورہ دیا ہے، یعنی اس کو فرائی کیا جائے، اس کی بریانی بنائی جائے، اور یہ بھی ایک طریقہ ہے ٹڈی دل کو ختم کرنے کا۔ یمن میں کھایا جاتا ہے، سندھ کے جو صحرائے تھر کے علاقے ہیں وہاں یہ بہت مقبول ترین ڈش ہے، باقاعدہ ریسٹورنٹس میں اس کی ڈشز بنا کے پیش کی جاتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں سر آپ؟ دے رہے ہیں یہ تو بیچارے مجبور ہو گئے کیڑے مکوڑے کھانے کے اوپر۔ ان بغیرتوں کو شرم آنی چاہیے ایسے بیان دیتے ہوئے کہ یہ ساری چیزیں اس طریقے سے نہیں ہوتی ہیں۔ یہ پہلے تو پورا سندھ کھا گئے ہو آپ، جتنا بجٹ سندھ کا آتا رہا سارے بجٹ کھا گئے، اب یہ دل کے اوپر آپ بات کر رہے ہو۔ آپ کم از کم کوئی سوچ سمجھ کے بیان دو، سمجھدار آدمی ہو، آپ وزیر ہو، اور اس قسم کے بیان دینا لوگوں کے جذبات سے آپ وہ نہیں کرے کہ اس کا علاج بتائیں۔ جو اس وقت یہ اس کا حملہ ہوا ہے ملیر کا ایریا، جو ملیر کے باغات ہیں وہاں پہ جو اس وقت کاشت ہو رہی ہے وہ ساری جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ آپ اس کا ابھی تک اس پہ آپ نے پلانٹ پروٹیکشن کو کہا کہ اس کا کوئی علاج نکلے۔ میں تو دن سے یہی دیکھ رہا ہوں پلانٹ پروٹیکشن کا وہ آ رہا ہے کہ جی ہم اس کے لیے وہ کر رہے ہیں اور اس پہ اسپرے کریں گے۔ یہ تو کب کریں گے کہ جب جو کاشت وہاں پہ ہو رہی ہے ملیر کی، جو جتنے ہمارے باغات ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ آپ مذاقاً یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ مذاق کا ٹائم نہیں ہے۔ لوگوں کا لاکھوں روپے کروڑ روپے کا نقصان ہوتا ہے اس کے اندر۔ آج آپ کی سبزیاں یہ وہ ساری چیزیں وہیں سے آ رہی ہیں، تو اس چیز کو بیان کو سوچ سمجھ کے بیان دینا چاہیے۔ اور یہ آپ ان سے بولے بھائی آپ کھا کے دکھاؤ نا، ہم آپ کو، آپ پتہ نہیں یہ بریانی کھا رہے ہیں یا کڑھائی کھا رہے ہیں۔ یہ کڑھائی اور بریانی یہ ان کیڑے مکوڑوں سے اگر ہونے لگی ہے کہ جو مثالیں دے رہے ہیں وہاں کھائی جاتی ہے، تو وہ ایک ایسی اس کے اوپر ایسی باتیں کر دینا کہ عوام کے جذبات کو مجروح کرنے کی والی بات ہے۔ یہ اس قسم کی باتیں نہیں کریں، اس کا علاج بتائیں۔ سر یہ بھی بتائیے گا کہ اسماعیل راہو صاحب کا یہ کہنا ہے، کچھ دیر قبل ہمارے پروگرام میں آن لائن بیپر پہ موجود تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو انسیکٹ کنٹرول یا پیسٹیسائیڈ اسپرے کیا جاتا ہے، پیسٹ کنٹرول ہوتا ہے، وفاقی حکومت کا کام ہے۔ باقاعدہ اس کے لیے 17 جہاز خریدے گئے تھے، جس میں سے اب 1 یا 2 صرف اس وقت جو ہے نا وہ کارگر ہیں، باقی تمام جہاز جو ہیں وہ گراؤنڈ ہو چکے ہیں۔ تو سر کراچی کی نمائندگی آپ کے پاس ہے، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف یا متحدہ قومی موومنٹ کو وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ اس پہ ایکشن لے، کراچی کو اس قسم کے ٹڈی دل کے حملے سے یا لوگوں میں جو خوف و ہراس پھیل رہا ہے اس سے بچائے، اور باقاعدہ اسپرے کیا جائے میدانی علاقوں میں یا ایسی جگہوں پہ جہاں صرف باغات ہیں یا فصلیں ہیں، وہاں تو ایزیلی ایریل اسپرے کیا جا سکتا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے؟
مسئلہ یہ ہے، میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا پلانٹ پروٹیکشن کا کام ہے یہ، اور یہ وفاق کے اس میں آتا ہے، اور اس کے اوپر وفاق نے کہا ہے کہ ہم ہر چیز کرنے کو تیار ہیں، آپ ہم سے وہ تو کریں، آپ بھیجیں تو صحیح ریکویسٹ یہاں پہ۔ یہ آج اس کے اوپر اسمبلی میں بھی بات ہوئی ہے کہ اس کے اوپر تمام لوگوں نے کھڑے ہو کے بات کی کہ اس قسم کا وہ ہوا، تو اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے، یہاں تو بہت زیادہ ہوتا ہے پنجاب اور دوسرے علاقوں میں، یہ جب یہ ان کا حملہ تھا پوری فصل تباہ کر دیتی ہے۔ تو اس کے اوپر کم از کم آپ وفاق سے بولتے تو صحیح، کوئی مانگتے تو صحیح، ان کے پاس جہاز ہیں جو بھی ہے اسپرے کرنے کو تیار بیٹھے ہوئے، مگر اس طرح سے نہیں ہوتا نا، صرف بیان کی حد تک کہ وفاق کا کام کر کے اپنے جو تو اپنی ذمہ داری تو کم از کم پوری کرو، کسی حد تک اپنے طور پر کچھ اسپرے کرواؤ وہاں پہ تاکہ وہ ہو سکے، ان کا جو کاشت ہے اس کو بچایا جا سکے۔ یہ ساری چیزیں اقبال بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ اسپرے کرنے کی ذمہ داری جو ہے ضلعی انتظامیہ کی پر بھی عائد ہوتی ہے، یعنی ڈسٹرکٹ جو ہمارے ڈی ایم سیز بنے ہوئے ہیں، ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن، ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے، چاہے کورنگی ڈسٹرکٹ کی بات کی جائے، ایسٹ کی بات کی جائے، جہاں یہ زیادہ اس وقت نظر آیا ہے۔ سر وہاں پہ تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں سر، مطلب آپ کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے، تو کیا ڈسٹرکٹ میں کوئی اس قسم کی احتیاطی تدابیر یا اس قسم کی صورتحال میں اگر شہری متاثر ہو رہے ہیں، یعنی کراچی کے شہری اگر اس سے متاثر ہو رہے ہیں، چاہے نیشنل اسٹیڈیم کی بات کریں ہم، کورنگی کی بات کی جائے، یا پی سی ایچ ایس کا جو علاقہ جہاں پہ ایک اسکول کے اوپر حملہ ہوا ٹیڈی دل کا، تو سر کیا ایسی صورتحال میں ڈی ایم سیز جو ہیں انہوں نے کوئی تیاری کی ہے کہ کوئی اسپرے کیا جائے، یا ٹیڈی دل کے لیے اگر شہریوں کو زیادہ ڈسٹربنس ہوتا ہے تو؟ اقبال بھائی میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ ہیلو جی اقبال بھائی میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ سر میں آپ سے پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ اگر شہریوں میں زیادہ ڈسٹربنس ہوتا ہے، خاص طور پہ خوف و ہراس سے پہلے ہی پایا جاتا ہے، پھر اگر یہ شہریوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو شہری حکومت یعنی جو ضلعی انتظامیہ ہے، ڈی ایم سیز ہیں، ان کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسپرے کا انتظام کریں۔ ہم چاہے کورنگی کی بات کریں، ڈسٹرکٹ ایسٹ کی بات کریں، تو یہاں پہ بھی تو سر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے تعلق رکھنے والے چیئرمین موجود ہیں، میئر آپ کا ہے، تو سر کے ایم سی یا ڈی ایم سیز کی جانب سے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں، کوئی تیاری کی جا رہی ہے کہ اگر کل پھر کسی علاقے میں کسی گراؤنڈ پہ یا کہیں اس کا حملہ ہوتا ہے تو وہاں اسپرے کیا جا سکے؟ دیکھیں بات اب بڑا اچھا سوال کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے، یہ بھی ذمہ داری نہیں کی وزیر بلدیات کی کہ وزیر بلدیات فوراً نوٹیفیکیشن نکالے اور اس کے لیے اسپرے کے لیے تمام چیزیں جو دوائی ہے وہ پرووائڈ کرے ڈی ایم سیز کو کہ بھائی آپ یہ سب کریں۔ پہلے ہی آپ میئر کراچی کو ساری کوئی اختیار میئر کراچی کے پاس ہے، ڈی ایم سیز کے پاس کیا چیز ہوگی؟ اب یہ ایک دم ساری چیز آ گئی تو یہ ذمہ داری وزیر بلدیات کے اوپر آتی ہے کہ اس چیز کو فوراً فنڈ ریلیز کر دے کہ تاکہ جو آپ نے دوائی لینی ہے جو اس کے لیے اسپرے کے لیے وہ لینے کے لیے اس کے لیے تمام چیزیں چاہیے تو وہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ وزیر بلدیات کے انڈر میں آتی ہے، یہ چیئرمین ڈسٹرکٹ کورنگی کو کرے اور چیئرمین گلشن ٹاؤن ہے، جہاں جہاں بھی یہ ہو رہا ہے تو یہ بھی جب تک آپ کے پاس فنڈنگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے تو ڈسٹرکٹ چیئرمین اور وہ کیا کرے گا وہاں پہ بیٹھ کے؟ اس کے بعد ویسے ہی آپ کے پاس آپ دیکھ لیں واٹر اینڈ سیوریج ان کے پاس ہر چیز اس کے لیے رو رہے ہو کہ اس کے لیے وہ نہیں ہوتا کہ پانی کی لائن ڈالنی ہے، سیوریج لائن ڈالنی ہے تو محتاج ہے ان کے۔ تو یہ ساری ذمہ داری وزیر بلدیات سے سوال کریں ڈاکٹر صاحب آپ۔ سر کراچی میں ڈینگی وائرس اور نگلیریا دونوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ ڈینگی تو اب خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، بہت لوگ ڈینگی وائرس کا شکار ہو رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ مطلب نہ صرف ڈینگی وائرس کا شکار ہو رہے ہیں بلکہ بہت سی ایسی اموات جو ہے نا، تقریباً 31 کے قریب اموات اب تک ہو چکی ہیں اس موسم میں ڈینگی کی وجہ سے۔ پھر نگلیریا سے بھی سر آج ایک شخص جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے نگلیریا میں مبتلا ہو کے۔ سر کوئی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے، کوئی نیشنل اسمبلی میں سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے، اس کو کسی طریقے سے کراچی والوں کو ڈینگی سے، نگلیریا سے، ٹڈی دل سے بچایا جا سکے؟
ये मुझसे बात कर रहे हैं आप? जी 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 आपसे बात करने वाले। या ये आपने बात की ना, डेंगू की बात की, ये नाइगेरिया की बात की आपने, ये सारी चीजें जो हैं, अब डेंगू कराची के अंदर अभी तक 35 लोग मर चुके थे, 34-35 लोग मर चुके हैं। ये आज तक इस चीज का इलाज नहीं, और फिर कुत्ते के कांटे के वैक्सीन नहीं है इनके पास, ये उनका वो नहीं करते। तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इनकी ये क्या कर रही है, सारी जिम्मेदारियां, एहसास जिम्मेदारी नहीं है इनके लिए। आज ये इस तरीके से इन्होंने कहा ना बिरयानी खाएं और ये खा ले, तो ये बेशर्मी की बात है इस तरीके से बातें करना। उसका इलाज बताया जाए, उसको सही करने के लिए वो किया जाए कि एक अगर ये सारी चीज अगर ये टिड्डी दल आ गया है तो इसको कम से कम इसको कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा, इसको सफाई किस तरीके से की जाए, इसकी बात करेंगे। हम इसके लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए ये दवाई इस्तेमाल की जाएगी, और ये टाउन को और कुछ मेयर को हम इस चीज की दवाइयों के लिए फंड वो किया जाएंगे ताकि ये स्प्रे करने से इनके वो हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो आपने ये देखे कि ये तो डेंगू का, फिर कुत्ते के काटने से कितने लोग मर गए, और अभी कितने बेचारे वो हॉस्पिटलों में पड़े हुए, उनके लिए वैक्सीन नहीं है। कहते हैं वैक्सीन हमारे पास तो है ही नहीं। तो जो वैक्सीन होती है वो लोग बाजार से जाके लाके, अभी आपके सामने एक मिसाल थी कि एक बाप बेटी को बचाते हुए, अब उसने काटा उसको, तो वो गया उसको वैक्सीन बाहर से लेके आया, उसको आधी वैक्सीन लगा के छोड़ दिया वहां पे। तो ये सारी जिम्मेदारी इनको एहसास जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री हो, चाहे वो बल्दियात की मिनिस्ट्री हो, चाहे ये सारी चीजें जो आपके सामने आ रही हैं, ये सारी चीजें हाँ दे दें, अब मेयर के इख्तियारात में दे ये तमाम चीजें। फिर आप कहें कि ये तमाम चीजें आपकी जिम्मेदारी है, फिर ना हो तो फिर अब आप कहें कि आपकी जिम्मेदारी थी, आपने फिर जो सजा हो वो उसके लिए आप उसको वो करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इकबाल मोहम्मद अली साहब, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मेंबर नेशनल असेंबली, हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ एक छोटा सा वक्फा देना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे डेंगू फीवर के हवाले से। हेमरेजिक फीवर जो कि एक मच्छर के कांटे से होता है, और यानी ये जो मच्छर है ख़ास तौर पे डेंगू के लिए मखसूस काले और सफ़ेद धारियों वाला मच्छर होता है, जिसे हम एक ख़ास नाम से पुकारते हैं। जो नॉर्मल मलेरिया प्रोड्यूस करता है एनोफिलस, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। डेंगू का एक ख़ास मच्छर होता है जो कि एक दफ़ा अगर डेंगू के जो इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ हैं उनको काट ले, तो फिर ये इन्फेक्शन लेके मज़ीद जितने लोगों को काटता जाता है डेंगू फीवर होता जाता है। आपको ये बताते चलें कि अब यानी रोज़ाना की बुनियाद पर अगर हम यानी जो डेंगू रिपोर्ट केसेस की बात की जाए, तो तकरीबन 120 से लेके 160 केसेस तक रोज़ाना कराची में रिपोर्ट होते हैं। यानी मेजर लोड अगर पूरे सिंध की बात की जाए तो 80 से 85% जो केसेस हैं वो कराची से रिपोर्ट हो रहे हैं। पहले ही डेंगू के हवाले से वार्निंग जारी की जा चुकी थी, लेकिन फिर भी इस पर शायद कोई खातिर ख्वाह कंट्रोल नहीं किया जा सका। हालांकि डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम के हवाले से ये कहना था उनका कि हम बहुत ज़्यादा तदाबीर कर रहे हैं और इस दफ़ा डेंगू शायद इतनी शिद्दत इख्तियार ना कर सके। क्या अलामात होती हैं, कैसे इसे डायग्नोस किया जाता है, कितनी देर में इसका टेस्ट रिज़ल्ट आता है, ये तमाम बातें हम करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ईसा लेबॉरेटरीज़ एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर फरहान ईसा, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरहान ईसा, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि डेंगू ख़ास तौर पे जो वायरस है ये बहुत कॉमन अब कराची में हर दूसरे घर से ये इत्तलात आ रही हैं कि लोग जो है डेंगू का शिकार हो रहे हैं। सर, इसकी क्या टेस्ट किया जाता है, कितनी देर में इसकी रिपोर्ट आती है, और तकरीबन आपकी लैब्स में कितने पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव रिपोर्ट हो रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा टॉपिक आज कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे पास आप समझिए कि अंदाज़न जितनी भी बड़ी लैब्स हैं उनके अंदर 50 से 100 या 200 केसेस पर डे पॉजिटिव। अच्छा, ये इतना ज़्यादा फैल रहा है। जो गवर्नमेंट बेसिकली जो फिगर्स दे रही है वो प्रॉपर्ली रिपोर्टिंग चैनल प्रॉपर्ली बना हुआ नहीं है, तो वो मेरे ख्याल से 1/3 फिगर्स हैं। तो ये बेसिकली काफ़ी बढ़ गया था और इसके ऊपर अटेंशन देने की ज़रूरत है। इसके जो टेस्ट हैं
ایک ہے NS1 اینٹیجن اور دوسرا ہے ڈینگی اینٹی باڈی. NS1 اینٹیجن جو ہے وہ فوراً ہی دونوں ٹیسٹ جو ہیں بہت جلدی ہو جاتے ہیں، مقال سے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے اندر یہ ہو جاتے ہیں. اب یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں پوری اویلیبل ہے، کراچی میں تو اسپیشلی، کیونکہ جب یہ شروع ہوا تھا تو کراچی سے ہی شروع ہوا تھا، تو کراچی کے ڈاکٹرز بھی اور لیبس جو ہیں وہ فلی اکوپڈ ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے. لیکن یہ بڑا افسوس ہے کہ ڈینگی سے ابھی بھی اموات ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میں اس ٹائم پہ ضرور کو یہ کہوں گا کہ جب بھی فیور ہوتا ہے کسی کو آج کل کے سیزن میں، اور ہائی گریڈ فیور ہے، باڈی پینز ہیں، اور ان کو بہت کمزوری ہے، تو ان کو جا کے بیسکلی اچھے مستند ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے اور لیب ٹیسٹ کروانے چاہیے کہ پتہ چلے کہ یہ ڈینگی کا ہے کہ نہیں ہے. اچھا سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ایسے لوگ جو کہ ڈاکٹر آج کل افورڈ نہیں کر سکتے، اگر وہ ڈائریکٹ لیبارٹری میں جا کے ہائی گریڈ فیور کے ساتھ ٹیسٹ کروانا چاہیں تو کیا ان کا ٹیسٹ کر دیا جاتا ہے؟ جی بالکل کر دیا جاتا ہے. ڈینگی NS1 اینٹیجن وہ کرا سکتے ہیں. بس ایک میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ رائے دینا چاہوں گا کہ آج کل کے ٹائم میں جو فیور ہو تو اس میں بروفین یا ایسپرین اس طرح کی دوائیں نہیں لینی چاہیے، کیونکہ وہ پلیٹلیٹ جو کہ بلڈ کو کلوٹ کرتے ہیں اس کو سلو ڈاؤن کرتی ہیں. تو اب خود سے اس طرح کی دوائیاں نہ لیں. بیسکلی پیراسیٹامول جو ہے وہ کمپیریٹیولی سیفر ہے. لیکن اگر 2 دن سے زیادہ فیور ہے تو فوراً ڈاکٹر کو ضرور ملنا چاہیے، کیونکہ علامات شروع میں ہی جو ہے کنٹرول ہو جائیں تو پھر زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈینگی فیور کا انکیوبیشن پیریڈ کیا ہے؟ یعنی جب مچھر کاٹتا ہے تو علامات یا بخار ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یعنی وہ پیریڈ جو کہ وائرس باڈی کے اندر جانے سے لے کر علامات ظاہر کرنے کا جو پیریڈ ہے، جسے ہم میڈیکل لینگویج میں انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں، وہ کتنا ہے ڈینگی فیور کا؟ دیکھیں یہ ویری کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دا امیونٹی آف دا پیشنٹ. جیسے اگر چھوٹے بچے ہیں یا ایلڈرلی ہیں یا پریگننٹ لیڈیز ہیں تو وہ زیادہ جلدی افیکٹڈ ہو جاتی ہیں. اگر ایک شخص اس کی ڈائٹ اچھی ہے، نیوٹریشنلی ساؤنڈ ہے، اپنی فزیکل فٹنس کا خیال رکھتا ہے، پانی اچھی طرح سے پیتا ہے اور وائٹامنس وغیرہ لیتا ہے، تو اس کے اندر وہ علامات بھی دیر سے آتی ہیں اور کبھی کبھار بہت ہی مائلڈ فیور ہوتا ہے، آرام سے وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. سر کتنے دن لگ جاتے ہیں؟ اسے بہت سے لوگوں کو سر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں گھر میں کسی کو ڈینگی فیور ہوا تھا، اب ظاہر سی بات ہے اگر اس سے ٹرانسفر ہوا ہوگا تو کتنے دن تک میں علامات آ سکتی ہیں؟ لیکن پھر وہ میری گزارش یہ تھی کہ ڈیپینڈنگ آن دا امیونٹی کنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو امیونٹی اچھی ہے تو 4-5 دن کے اندر وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن کیا جو پین بہت ہوتا ہے باڈی میں، اور درد میں درد، اور بیک آف دا سر پہ اور آنکھوں کے پیچھے، اور تو وہ پین کے لیے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. اچھا یہ پینک ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بیسکلی زیادہ تر جو 80% پیشنٹ ہیں وہ ڈینگی کا جب پتہ چل جاتا ہے وہ احتیاطی تدابیر کرتے ہیں اور سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ بہتر ہو جاتے ہیں. صرف کچھ پرسنٹیج ایسی ہے جو کہ ذرا سیریس ہو سکتی ہے اور اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے. سیلف میڈیکیشن کو میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے سر، مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ڈاکٹر عیسیٰ لیب میں یعنی ڈینگی کی آگاہی کے حوالے سے، یا یہ کہ اس پہ کوئی اسپیشل ڈسکاؤنٹڈ ریٹس دیے گئے ہیں جن کے تحت پیشنٹس جو ہیں اگر وہ جائیں تو ڈینگی کے ٹیسٹ جو ہیں ان کو ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پہ کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ سر بالکل جی، اس وقت ہم لوگ اپنے آپ پارٹ پلے کر رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں ڈینگی، ٹائیفائڈ اور ملیریا یہ تینوں چیزیں پھیل رہی ہیں اور تینوں کے علامات جو ہیں بڑے ملتے جلتے ہیں. تو ڈینگی جو ہے وہ وائرس ہے، ملیریا پیراسائٹ ہے، اور ٹائیفائڈ ایک بیکٹیریا. ان کا علاج بالکل فرق ہے. تو اس پہ تقریباً ہماری لیب بھی 40% ڈسکاؤنٹ اس لیے دیا ہوا ہے کہ لوگ اس کو کرا سکیں، اور جو غریب پیشنٹ ان کو ہر لیب کو بلکہ ہمارے علاوہ بھی چاہیے کہ وہ سپورٹ کریں اپنی کمیونٹی کو. سر ایک لاسٹ کوسچن آپ سے کرنا چاہوں گا، اگر آپ کی لیب میں کوئی ڈینگی کا پازیٹیو ٹیسٹ آتا ہے تو کیا طریقہ کار بنایا گیا ہے جو ڈینگی رپورٹنگ سینٹرز ہیں وہاں رپورٹ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ سر آپ کا یہ کہنا ہے کہ ڈیلی 200 کے قریب مریض جو ہیں وہ آپ کی لیبز میں پازیٹیو رپورٹس آ رہی ہیں، جبکہ اوور آل جو رپورٹنگ اسٹیٹسٹکس دیے جاتے ہیں وہ تقریباً 120 سے 150 کے لگ بھگ دیے جاتے ہیں. سر جی وہ اس کی وجہ یہ کہ یہاں سے رپورٹ کیا جاتا ہے، لیکن بہت ساری جو لیبس ہیں کراچی والی پھر بھی رپورٹ کر رہی ہے، لیکن سندھ والی جو رپورٹس ہیں تو سسٹم ابھی رپورٹنگ سسٹم ابھی تک اتنا اچھا نہیں ہے. بیسکلی ہمارے پاس سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول جیسے US میں ہے ویسا ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جو کہ ان چیزوں کو پراپرلی آرگنائز کر سکے. انفارچونیٹلی کسی بھی گورنمنٹ کا بیسکلی رپورٹنگ کی لائن اور ان کی ٹریننگ اور کوآرڈینیشن میں کافی ویکیوم ہے.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر فرحان عیسیٰ، جن کا تعلق ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر سے ہے. ان سے ہم بات کر رہے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے پیشنٹ کو. اگر ڈینگی پازیٹیو آ بھی جاتا ہے تو پینک نہ ہو، بلکہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں. ڈینگی یا کوئی بھی ایسا ہائی گریڈ فیور جو ہو رہا ہو، اس میں جو آئبوپروفین یا ایسپرین کا استعمال نہ کریں، اس سے اوائڈ کریں، اس لیے کہ اس سے خون کے پلیٹلیٹس کی تعداد جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے. اور ڈینگی فیور میں چونکہ ویسے ہی پلیٹلیٹس گر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ان کے ساتھ ساتھ اس بخار میں یہ دوائیں استعمال کی جائیں گی تو بہت تیزی سے پلیٹلیٹس گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا بیسکلی کوئی علاج نہیں ہوتا، یعنی صرف اگر بخار ہو رہا ہوتا ہے تو بخار کی دوا دی جاتی ہے، جسم میں درد کی دوا دی جاتی ہے. ان چیزوں کو اوائڈ کیا جاتا ہے. ٹوتھ برشنگ یا شیو کرنے کو منع کر دیا جاتا ہے. اگر ایک خطرناک حد تک پلیٹلیٹس گر رہے ہوں مانیٹر کیا جاتا ہے. اگر ایک خطرناک حد سے بھی نیچے پلیٹلیٹس چلے جاتے ہیں تو پھر پلیٹلیٹس چڑھائے جاتے ہیں، یعنی فریش فروزن پلازما جو ایف ایف پیز وہ چڑھایا جاتا ہے تاکہ اس پیشنٹ کے اندر جو ہیں جو پلیٹلیٹس ہیں وہ واپس سے ریزیوم ہو سکیں. بعض دفعہ یہ ڈکلائننگ وے میں رہتے ہیں، یعنی تیزی کے ساتھ پلیٹلیٹس گرتے رہتے ہیں. جیسے ہی پلیٹلیٹس بڑھنا شروع ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وائرل لوڈ جسم سے ختم ہو رہا ہے اور اب جو باڈی ریزسٹنس ہے، یعنی قوت مدافعت جو ہے وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے. بیسکلی امیونٹی کا یعنی مدافعت کا ہی سارا دار و مدار ہوتا ہے ڈینگی کے بخار کو کنٹرول کرنے میں. جیسے ہی آپ کی قوت مدافعت بڑھتی ہے تو ڈینگی وائرس جو ہے پھر وہ اپنی جو اس کے علامات ہیں اس کو چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اب وہ جب جیسی پلیٹلیٹس بڑھنا شروع ہوتے ہیں تو پھر پیشنٹ اسٹیبل کنڈیشن میں آ جاتا ہے. لیکن بہرحال کسی کو بھی اگر آج کل کے موسم میں ہائی گریڈ فیور ہو رہا ہے تو فوراً اپنے معالج سے رابطہ کرے. ٹیسٹس کرانے چاہیے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹائیفائڈ ہے، ملیریا ہے، ڈینگی ہے، تینوں میں علامات تقریباً ملتی جلتی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن تینوں کی کیٹیگری میں فرق ہے. یعنی ایک وائرس ہے، ایک بیکٹیریا ہے اور ایک پیراسائٹ ہے. پھر ان کے جو موڈ آف ٹریٹمنٹ ہے یعنی طریقہ علاج بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. یعنی ایک بیماری میں بیکٹیریا کے لیے ہیوی اینٹی بایوٹک دی جاتی ہے، پیراسائٹ میں اینٹی پیراسائٹ میڈیکیشن جو ہے وہ دی جاتی ہے ہیوی ڈوز میں، اور وائرس میں سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پرومپٹلی یعنی فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ڈاکٹرز بھی فوراً یہ ٹیسٹ تجویز کریں تاکہ یہ ٹیسٹ ہو سکیں اور شہریوں کی جو جان ہے وہ بچ سکے. یہاں ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بیماری نگلیریا جو ہے اب وہ بھی بڑی خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے. یعنی آج بھی کراچی کا ایک شہری جو ہے وہ نگلیریا کی وجہ سے اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ نگلیریا جو کہ یہ پایا جاتا ہے فریش واٹر یعنی پانی میں پایا جاتا ہے. لوگ بعض دفعہ وضو کرنے کے لیے ناک میں جب پانی ڈالتے ہیں تو اس سے یہ پھیل جاتا ہے اور ناک سے یہ بڑھتے بڑھتے دماغ کی طرف چلا جاتا ہے. پھر یہ پورے جسم کو مفلوج کر دیتا ہے، یہاں تک کہ سانس لینا بھی انسان کی جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتی ہے. میرا ناظرین اب ہم بڑھنا چاہیں گے اپنی نیکسٹ سٹوری پہ، اور آپ کو یہ ہم بتانا چاہیں گے کہ نئے پاکستان میں مہنگائی نے عوام پر جو ہے وہ بڑی کاری ضرب لگا دی ہے. ٹماٹر کی بات کریں، مٹر کی بات کریں، پیاز کی بات کریں، یعنی جو اشیاء خور و نوش ہے، خاص طور پہ سبزیاں جو ہیں وہ بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. اب عام لوگ جو ہیں، پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ گوشت وغیرہ مہنگی چیزیں ہوتی ہیں تو عام لوگوں کو یا متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دال یا سبزیاں کھا لینی چاہیے. اب ناظرین ایسا لگتا ہے کہ شاید دالیں یا سبزیاں جو ہیں وہ بھی عام شہریوں کی یا متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں. اگر ایک آدمی سوچے کہ وہ کڑھائی بنانے کے لیے بہت اچھی یا مکسڈ جو ویجیٹیبل ہوتی ہے وہ بنانے کے لیے بہت سی سبزیاں بہت سستے نرخوں پہ بازار سے لے آئے گا، تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بڑی دور تک پہنچ گئی ہے. اسی والے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے بلال احسن. السلام علیکم بلال احسن، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. شکریہ سر. جی مجھے بتائیے کہ بلال حسن کی یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب ٹماٹر، مٹر، ان تمام چیزوں کی جو قیمتیں، ان کے نرخ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ اکثر کمشنر صاحب کے ساتھ بھی موجود ہوتے ہیں، باقاعدہ پرائس کنٹرول کی جاتی ہے، تو کیا کمشنر صاحب کا جو پرائس کنٹرول کا جو ایک یونٹ ہے یا پوری جو اسکواڈ ہے یہ اب کسی کام کی نہیں رہی ہے؟ مارکیٹس میں، سبزی منڈی میں، ہر جگہ یہ قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ سندھ میں خاص طور پہ جو ہے جو پرائس کنٹرول کی کمیٹیاں ہیں یا کمشنر کراچی جو متعلقہ ڈویژنز کے ہوتے ہیں وہ غیر فعال ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی کمشنر کراچی جو کہ پرائس جنرل کنٹرولر ہے ان
کا کردار جو ہے اس وقت وہ بالکل بھی نظر نہیں آتا. یہ ٹماٹر اور مٹر اور دیگر سبزیوں کے علاوہ بھی میں تھوڑا سا یہ بتا دوں، جیسے کہ دودھ کے ریٹ تھے، دودھ کے جو نرخ تھے وہ دودھ کے نرخ 110 روپے لیٹر مارکیٹ میں بک رہے ہیں، اور جبکہ سرکار کا ہے 94 روپے، لیکن وہ اپنے ریٹ قائم نہیں کر پا رہے. اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے ٹماٹر کی، جو سب سے زیادہ بھی ہاٹ ایشو چل رہا ہے وہ ٹماٹر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم ہر سال جو ہے جو ٹماٹر کی ہمارے ملک میں جو پیداوار ہوتی ہے اس پیداوار میں اور ہماری طلب میں اور رسد میں جو فرق آتا تھا اس کو ہم انڈیا سے ٹماٹر ہم درآمد کرتے تھے. جب ہم انڈیا سے ٹماٹر جو درآمد کرتے تھے اس سے ہم اپنی مارکیٹ کو جو ہے وہ بیلنس کرتے تھے، لیکن انڈیا سے جو ہے گزشتہ 4 یا 5 ماہ سے جو تجارت ہماری معطل ہو چکی ہے، اس معطلی کی وجہ سے انڈیا سے ٹماٹر نہیں آ رہے. جو انڈیا سے ٹماٹر نہیں آ رہے تو اس کی وجہ سے جو کہ طلب اور رسد اس پہ واضح فرق محسوس ہو گیا ہے. اس وقت جو ہے ٹماٹر صرف سوات میں جو ہے اس کی پروڈکشن آئی ہے، جو کہ سوات سے ٹماٹر پورے ملک میں جو ہے وہ سپلائی کیا جا رہا ہے. لیکن چونکہ سوات سے اور کراچی میں آنے میں بہت سے زیادہ جو ہے اس میں کرایہ بھی انوالو ہوتا ہے، اس میں بہت ساری دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں، جو ٹماٹر کی جو نرخ ہے وہ اوپر چڑھے ہیں. پبلک جو ہے وہ ٹماٹر کے استعمال ہر چیز میں کرتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی طلب زیادہ ہے. بلال صاحب یہاں سے یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ کے خیال میں کیا یہ ذخیرہ اندوزی اس کی وجہ نہیں ہے؟ کیونکہ اس وقت مارکیٹ میں جو ٹماٹر فروخت ہو رہے ہیں وہ زیادہ تر کولڈ اسٹوریج کے ٹماٹر ہیں. آپ اگر جائیں گے اور آپ خود ایکسپیرینس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تازہ فصل نہیں ہے ٹماٹر کی، یا تازہ یہ ٹماٹر نہیں آئے ہوئے، بلکہ دراصل یہ کولڈ اسٹوریج سے نکلے ہوئے ٹماٹر ہیں جو کہ اس وقت مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں. تو کیا ذخیرہ اندوزوں نے پہلے سے، کیونکہ اگر ہم آج سے کوئی 15 دن پہلے کی بات کرتے ہیں تو یہی ٹماٹر 60 روپے اور 80 روپے فروخت ہو رہے تھے، تو کیا یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت کولڈ اسٹوریج میں رکھ کے قیمت بڑھائی گئی ہے؟ بالکل جی بالکل، اس میں بھی بالکل حقیقت ہے، اس میں بھی بالکل حقیقت ہے کہ جس طرح کے بہت ساری اشیاء پرونوش، جس میں کہ آٹا بھی ہے، جس میں کہ دالیں بھی ہیں، جس میں کہ سبزیاں ہیں، یہ تقریباً جو ہے یہ ذخیرہ اندوز ہے. یہ بھی میں جو ہے وہ عوامل جو ہے کار فرما ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے یہ ٹماٹر کی اور دیگر اشیاء خوردونوش کی جو قیمتیں ہیں وہ اوپر جا رہی ہیں. لیکن اس میں ایک جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہی کہ خاص طور پر ٹماٹر میں جو ہے وہ صرف اس لیے ڈفرینس آیا کہ انڈیا سے ٹماٹر نہیں آ رہا. اس کے علاوہ جو کچھ ہمارے مفاد پرست لوگ ہیں انہوں نے اس کا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ مستقبل میں ٹماٹر کی قلت پیدا ہوگی تو انہوں نے پہلے سے ہی اس کو اسٹاک کر دیا تھا. اور حکومت کی جانب سے جو بھی متعلقہ ادارے ہیں ان کی جانب سے کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ بہت ہی کھلے عام تمام کام کر رہے ہیں، اور کوئی بھی ان کو جو ہے روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے. صوبہ سندھ کی خاص طور پر جو حالت میں بتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال حسن، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.